अलैक्म। मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ हयात है। आज मैं आपको एक इंतहाई अहम टॉपिक के बारे बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। ये बहुत ही ज़रूरी और अहम टॉपिक है, इसलिए कि हमारे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात इसी एक वजह से होती है। आप समझ गए होंगे कि मैं किस बीमारी की बात कर रहा हूँ, वो है हार्ट अटैक। और इस हार्ट अटैक की डिज़ीज़ में जो टाइम फैक्टर है वो बहुत 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 ज़रूरी है। आप इस तरह मिसाल में से ले लें कि मैं कोई 3 महीने की बात है कि मैं अपने क्लिनिक में बैठा हुआ था। एक औरत आई जिसकी उम्र थी तकरीबन 50 और 60 के दरमियान। उसने उसके साथ उसके बच्चे थे, 3 और 4 जो यंग बच्चे थे। तो उस औरत ने मुझे कहा कि मुझे 3 दिन से मैदे में दर्द हो रही है और मुझे बिल्कुल सारी किसी भी दवाई से आराम नहीं आ रहा। तो मैंने उससे सिर्फ एक सवाल किया। मैंने पूछा, क्या ये दर्द मसलसल है या ये दर्द आती जाती है? तो उसने कहा कि ये दर्द आती जाती है, और विदाउट एग्जामिनेशन, विदाउट ब्लड प्रेशर, किसी चीज़ किए बगैर मैंने उसके पे मेरे मुंह से निकला कि ये हार्ट अटैक है और उसके फ़ौरन इसको हॉस्पिटल लेके जाएं। और उसके उसके बच्चों ने ये बात सुनी और मैंने उनको ऑफ़र किया कि मैं आपके लिए एम्बुलेंस बुला लेता हूँ, लेकिन वो कहने लगे कि हमारे पास गाड़ी है। वो हॉस्पिटल में ले गए। 1 हफ्ते के बाद उस औरत के बेटा और बेटी दोनों मेरे पास आए और उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, ये कहते हुए कि डॉक्टर साहब, आपने हमारी माँ की जान बचाई है। तो एक ये वाक़या है जो मुझे आज तक नहीं भूलता, और एक दूसरा वाक़या है जो जब भी जब भी वो मुझे याद आता है तो मेरा दिल खून के आंसू होता है। वो इस तरह है कि एक 50 साल का जवान आदमी मेरे क्लिनिक में आया। उसने कहा कि उसको मैदे की दर्द है और उसने कहा कि मुझे राइज़े की ड्रिप लगा दें। हमने वो उसको लगा दी। फिर वो दूसरे दिन आया, फिर उसने कहा कि मेरी स्टमक की दर्द, मैदे की दर्द ठीक नहीं हो रही, मुझे एक और मैदे राइज़े की बोतल लगा दें। हमने वो भी लगा दी, ड्रिप लगा दी। वो तीसरे दिन आया और इस वक्त वो मेरे कोलीग के पास बैठा हुआ था। वो बड़े गुस्से से, ज़ोर शोर से शाउट कर रहा था कि मेरी दर्द, सीने की दर्द क्यों नहीं जा रही। तो मैं दूर बैठा हुआ एक टेबल चेयर पे एक और मरीज़ को देख रहा था। तो मेरी आंख में ये आवाज़ आई, तो मेरे 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 मुंह से बेसाख्ता निकला अपने दोस्त डॉक्टर को लिख के लिए। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, ये हार्ट अटैक है, तो फ़ौरन आप 1122 को बुलाएं। डॉक्टर साहब ने मेरी बात को सुना, मरीज़ ने भी कोऑपरेट किया और 1122 एम्बुलेंस आई। वो उसको हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल तक तो वो पहुंच गया, लेकिन हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के दौरान ही उसकी डेथ हो गई। ये एक जवान डेथ थी जिसका अफसोस मुझे आज तक है। और इसमें ये 2 वाक़यात बताने की सिर्फ ये वजह है कि आपको बता दूं कि जब एज ए मरीज़ होते या मरीज़ के रिश्तेदार होते, अगर आपको डॉक्टर ये कहता है कि इसको हॉस्पिटल में ले जाएं, ये हार्ट अटैक हो सकता है, तो प्लीज़ खुदारा टाइम ना ज़ाया करें, फ़ौरन हॉस्पिटल में ले जाएं। और यही एक मैसेज है मेरे अपने डॉक्टर कलीग दोस्तों के लिए। अगर आपके क्लिनिक में ईसीजी मौजूद है तो आप ईसीजी तो कर सकते हैं, वरना आप बिल्कुल टाइम ना ज़ाया करें ब्लड प्रेशर लेने में, हिस्ट्री लेने में, एग्जामिनेशन में। जब आप सस्पेक्ट करते हैं ये हार्ट अटैक है, तो पेशेंट को फ़ौरन हॉस्पिटल में भेजने की कोशिश करें। और इसमें ये मैं टाइम फैक्टर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब जब हमारा जो दिल है वो सारे आर्गन को ब्लड सप्लाई और खुराक पहुँच जाता है। जब इसको जिस खून की नाली में जब कभी कोई रुकावट पै जाती है किसी वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लें कि कोलेस्ट्रॉल का प्लेग है जो वो उसमें रुकावट डाल रहा है, वो ब्लड सप्लाई अगर ब्रेन में जा रही है और उसमें रुकावट आ जाती है, तो ब्रेन के जो हिस्सा है, जो सेल है, वो डैमेज हो जाएंगे और उसी को हम फालिज कहते हैं या स्ट्रोक कहते हैं। इसी तरह जो दिल है वो भी हमारा एक मसल है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी खुराक चाहिए। अब उस दिल के
جو مسل ہے، جو ان کے جو پٹھے ہیں دل کے، ان کو بھی چند خون کی نالیاں اس کو آکسیجن دیتی ہیں اور وہ خوراک بھی دیتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ خوراک کی وہ جو جو دل کی وہ جو نالیاں ہیں ان میں سے کوئی ایک اگر بند ہو جائے تو دل کا کچھ حصہ وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ، کیونکہ اس کو نہ تو خوراک مل رہی ہے نہ آکسیجن مل رہی ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی کو وارننگ سائن آ گئے ہیں ہارٹ اٹیک کے اور وہ ہاسپٹل میں پہنچنے میں دیر لگاتے ہیں، اور ظاہر ہے ٹریٹمنٹ لیتے بھی دیر ہوتی ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ اگر 90 منٹس کے اندر اندر آپ کو اگر چیسٹ پین ہوئی ہے اور وہ خون کی نالی میں رکاوٹ آئی ہے، اور جو دل کے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ دل کی نالی کو اگر کھول دیتے ہیں تو آپ کا جو دل کے مسئلہ ہے، وہ ہارٹ کے جو مسئلہ ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ اس لیے میں یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ٹائم کی کتنی اہمیت ہے جب آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ اب ہارٹ اٹیک کو آپ جانیں، کیونکہ انسان ہم خوش فہمی میں رہتے ہیں، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک مجھے نہیں آ سکتا کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، کسی اور کو آ سکتا ہے۔ ابھی میرے 2 مہینے کی بات ہے کہ میرا ایک ڈاکٹر کولیگ دوست تھا، وہ جب ایک پیشنٹ کو چیک کر رہا تھا تو پیشنٹ کا بلڈ پریشر چیک کرتے کرتے وہ دھڑم کر کے زمین پر گر گیا، کیونکہ اس کو خود ہارٹ اٹیک ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، موقع پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ چند ایک وارننگ سائن میں بتاتا ہوں، اگر آپ کو وارننگ سائن آتے ہیں تو آپ ٹائم ضائع کیے بغیر فوراً ہاسپٹل میں پہنچیں۔ اگر ایمبولنس ملتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی اپنی ٹرانسپورٹ ہے خود نہ ڈرائیو کریں، لیکن کسی رشتہ دار کو، عزیز کو، دوست کو ساتھ لے کر ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ضرور لیں۔ وارننگ سائن کیا ہے کہ آپ کے چھاتی میں درد ہو رہی ہے، مڈل آف دی چیسٹ میں آپ کو درد اس طرح ہو رہی ہے کہ جیسے کہ آپ کے سینے پر کسی نے کوئی پتھر رکھ دیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کوئی آپ کو کوئی بیلٹ باندھی ہے کہ آپ کو، اور بیلٹ نے جکڑا ہوا ہے آپ کے سینے کو اور آپ کو سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، تو یہ ایک سائن ہے۔ اور یہ جو درد ہے یہ کبھی آپ کے لیفٹ بازو میں جاتی ہے اور کبھی کبھی ایک انگلی میں چلی جاتی ہے، یا دونوں شولڈر میں چلی جاتی ہے، یا دونوں بازو میں جاتی ہے، جب وہ جبڑے کے نچلے حصے تک یا گردن تک جاتی ہے، تو یہ ہارٹ کی درد، دل کی درد ہو سکتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ درد جو ہمارا بیلی ہے، جو پیٹ ہے، اس کے اوپر والے حصے پہ بھی ہوتی ہے۔ تو جب یہ دردیں ہوں تو آپ کو ضرور آپ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا اس سے مشورہ لینا چاہیے۔ خصوصاً جو چیسٹ پین ہے وہ 3 اور سائن کے ساتھ ہے۔ فرض کیا اگر آپ کو چیسٹ پین ہے، اس کے ساتھ آپ کو دل خراب ہو رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کی جو سانس لینے میں دشواری آ رہی ہے، اور اس میں آپ کو کھٹے پسینے آ رہے ہیں، اگرچہ موسم سردی کا ہے جس کے باوجود آپ کو پسینے آ رہے ہیں، اور آپ کو جو اندھیرا سی آپ کی آنکھوں میں آتا ہے، آپ کو چکر آ رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ اور مجھے پتا ہے کہ جب جس شخص کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو اس کو موت سامنے نظر آتی ہے، تو ایسی جب حالات ہوں تو خدا را آپ ٹائم ضائع کیے بغیر مدد کے لیے لیں، کیونکہ زندگی جو ہے نا وہ انسان کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، تو آپ فوراً ہاسپٹل پہنچیں۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ وہ کون سے اور سائن سمٹم ہیں۔ میں نے آپ کو سائن سمٹم بتا دیا ہے۔ نمبر 1 چیسٹ پین ہے، چیسٹ پین جو ہے وہ بازوں پہ جا سکتی ہے۔ نمبر 2 میں نے بتایا کہ اگر آپ کو سانس میں رکاوٹ آتی ہے، اور نمبر 3 اگر آپ کو پسینے آتے ہیں، آپ کو چکر آتے ہیں، آپ فینٹ ہونے کا آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے، تو ان حالات میں یہ آپ سوچ لیں کہ یہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ یہ کم از کم جب یہ کمبینیشن ہو ان سمٹمز کا، تو آپ ٹائم ضائع کیے بغیر ہاسپٹل کا رخ کریں۔ تیسرا جو اب میں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے رسک فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ ہم نے جو پریونشن ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ ہم نے اپنے آپ کو دل سے بچانا ہے، ہارٹ اٹیک سے بچانا ہے۔ اب اس میں ہارٹ اٹیک میں بچنے کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ ورزش ہے۔
میں جب اپنا کلینک بند کرتا ہوں رات کو 11 بجے، تو رات کو 11 سے لے کے کبھی 1 بجے تک، کبھی 2 بجے تک واک کرتا ہوں کلینک کے باہر جو گلی ہے۔ تو کئی دفعہ مجھے میرے چوکیدار نے آ کے مجھے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اندر چلے جائیں، آپ اکیلے ہیں، کوئی بھی بندہ آئے گا دھکا دے کے آپ کا موبائل فون چوری کر کے لے جائے گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس چور سے ڈر نہیں ہے، مجھے ان 2 چوروں سے ڈر ہے جس کا ایک کا نام ہے ہارٹ اٹیک اور اس کا نام فالج۔ مجھے ان سے بچنا ہے۔ اس کے لیے میں خود بھی ایکسرسائز کرتا ہوں اور اپنے پیشنٹ کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ ایکسرسائز کریں۔ میں تو خود کرتا ہوں 2 گھنٹے 3 گھنٹے، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کریں۔ ایکسرسائز کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اسی طرح اپنی آپ خوراک کا خیال رکھیں۔ آپ نے شوگر والی جو میٹھی چیزیں وہ نہیں کھانی، آپ نے ریڈ میٹ نہیں کھانا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ رسک فیکٹر کیا ہیں جس میں کہ جب آپ کو چیسٹ پین ہوتی ہے تو آپ نے اس کو سیریس لینا ہے۔ رسک فیکٹر یہ ہے کہ ایج، اگر آپ کی ایج 60 سال سے زیادہ ہے۔ نمبر 2، اگر آپ اسموکر ہیں اور 60 سال سے زیادہ ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ کو شوگر ہے، چاہے آپ کی عمر کم ہے، آپ کو چیسٹ پین ہوتی ہے تو آپ نے اس کو سیریس لینا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا جو بلڈ ٹیسٹ ہوا ہے اور اس میں پتہ چلا ہے کہ آپ کو کولیسٹرول ہے، تو آپ اس کے علاوہ اگر آپ کی فیملی میں یہ ڈیزیز ہے کہ آپ کی فیملی میں سڈن ڈیتھ ہوئی ہے، سڈن ڈیتھ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کی ڈیتھ ہوئی ہے بلو دی ایج آف 65 اور 60، تو اس کو ہم سڈن ڈیتھ کہیں گے، جس کی کوئی اور ریزن نہ ہو۔ تو کوئی اور ریزن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ کیونکہ پاکستان میں رواج نہیں ہے پوسٹ مارٹم کرنے کا، تو ہم ازیوم کریں گے کہ وہ ہارٹ اٹیک ہے۔ باہر کے ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں تو جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ پوسٹ مارٹم کر کے ریزن معلوم کرتے ہیں کہ کیا ریزن کیا ہو سکتی ہے ہارٹ جو ڈیتھ کی۔ اگر وہاں پہ ڈیتھ، میرے اپنے تجربے میں جب وہاں پہ اگر ڈیتھ ہوتی ہے 80 سال سے اوپر، تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں یوزلی مجھے الاؤ تھا کہ لکھنا کہ اولڈ ایج، لیکن اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے 80 سال سے نیچے تو میں اولڈ ایج نہیں لکھ سکتا، مجھے وہ ڈائگنوز لکھنی پڑے گی کہ فرض کیا کہ ہائی بلڈ پریشر سے ہوئی ہے یا ڈائبٹیز سے ہوئی ہے۔ تو ہائی بلڈ پریشر بھی ایک رسک فیکٹر ہے، ڈائبٹیز بھی اس ایک رسک فیکٹر ہے۔ خدا را اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں، اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر کی گولیاں کھائیں، اور تاکہ ہم ہارٹ اٹیک سے بچ سکیں۔ اس کے لیے میں نے ڈاکٹر حضرات سے کہوں گا کہ کوشش کریں کہ وہ اپنے کلینک میں ECG کی مشین رکھیں، کیونکہ اس سے ہم کافی زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ تو آپ کا ویڈیو سننے کا بہت بہت شکریہ، آپ کے ٹائم کا شکریہ۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اگلی معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور اللہ کا آپ کا نگہبان ہو۔ خدا حافظ۔